अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का एज लाइव वीडियो। बहुत सारी अब तक की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उन तमाम खबरों से पहले जो सबसे पहली खबर इस वक्त आई है वो ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया है और ज़लज़ले से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहर जो हैं वो लरज़ उठे हैं। आप जिस जिस इलाके में हैं और किस हालत में हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन रेक्टर स्केल के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं वो इस्लामाबाद का इलाका है और उसके गिरदोनवा का इलाका है, रावलपिंडी है, पेशावर है। यहाँ पर ज़्यादा ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। और आपको बता दूँ कि पेशावर और उसके मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके ज़्यादा महसूस हुए, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। और इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। आपके अपने इलाके में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, उसके बारे में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। उसके अलावा आपको पता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ हैं, जिन्होंने ख़त लिखा था और कहा था कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके हवाले से मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके जो ख़त का मामला था उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। आपको पता है कि कल से जो शहबाज शरीफ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था इस बात के ऊपर पीटीआई के हलकों की तरफ से कि जी प्राइम मिनिस्टर क्यों मिल रहे हैं चीफ जस्टिस को, जबकि बात वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यारब, यानी कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में इन जजेस की शादियों तक में शरीक होते रहे हैं, इनके बच्चों की शादियों में वहाँ जाकर खुलेआम तस्वीरें बनवाते रहे हैं, खुलेआम जनरल बाजवा के बारे में कन्फेशंस करते रहे हैं कि जनरल बाजवा उनको लेकर आए हैं, उनको लॉन्च करने वाले हैं। जनरल बाजवा के पीछे उनको देख देख कर कि कब हाथ उठाना है और कब हाथ नीचे करना है, ये सब कुछ इमरान खान करते रहे। इमरान खान खुद सिलेक्शन से आने के बाद उनकी पार्टी आज बदतरीन जो तनकीद है वो कर रही है, लेकिन अफसोस की बात यह कि अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस्लामाबाद के जो 6 जजेस हैं उनके ख़त के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हो चुकी है और ये मुलाकात जो है तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। और इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से वापस जो हैं वो रवाना हो गए और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी इस अहम तरीन मुलाकात का हिस्सा थे। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपको बता देती हूँ। इसके अलावा बहुत सी मुलाकात के अंदर सीनियर जो जजेज़ हैं वो इसके अंदर शामिल थे, मंसूर अली शाह भी इसके अंदर शरीक थे। मुलाकात के अंदर जो शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जजेस गेट के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहुंचे थे और मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त के ऊपर जो है वो बातचीत हुई। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इन्होंने खुफिया एजेंसियों के ऊपर मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था और दबाव में लाने से मुतालिक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त है लिखा हुआ वो सामने आया था। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन जजेस ने वक्ती तौर पे इमरान खान की मोहब्बत में आकर ये ख़त तो लिख दिया, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि फिर ठीक है सामने आइए सबूत दीजिए तो सबकी टाइम टाइम फिश हो गई, कोई भी सबूत देने को तैयार नहीं, किसी के पास भी कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। और उससे भी बढ़कर ये कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं उनको देखकर अगर ये कहते हैं कि जी हमने हिम्मत पकड़ी, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके वक्त में उन्होंने साफ तौर पे नाम लिया था जनरल फैज़ का। उन्होंने बताया था कि फैज़ हमीद उनके घर पे गए थे 2 मरतबा, उनसे क्या कन्वर्सेशन हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे घर के सीसीटीवी कैमराज में आप देख लो कि जो फैज़ हमीद हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आकर कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ को सजा दो, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और उस पर जब उन्होंने इनकार किया तो उनका सोशल बायकॉट किया इन तमाम जजेस ने। ये तमाम वो जजेस उस वक्त कहाँ थे जब उनको अपने जज के साथ खड़े होना चाहिए था कि भाई अगर कोई भी जनरल जो है वो जाकर उसके घर के अंदर उसको धमका रहा है तो हम उसका साथ देंगे। उस वक्त इन्होंने उनकी बेटी की शादी में शिरकत भी नहीं की और आज ये लोग हुब्बे इमरान खान के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका नतीजा आने वाले दिनों में इनको बहुत बुरा भुगतने पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर ऐसे ही कोई भी उठे और इल्ज़ाम लगा दे। फौज जो है वो उनको समझ आ रहा है कि कौन कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है। बहरहाल आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं और जस्टिस समन रफ़त हैं। इन सब ने ये ख़त लिखा था
اور خط کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے ایگزیکٹو ممبران بشمول خفیہ ایجنسیوں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے ہم اپنی رہنمائی چاہتے ہیں کہ جی ہمارے کام میں مداخلت کیوں کرتے ہیں. تو اب یہ بہت برے طریقے سے جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں اور انکوائری جو ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے. اور اس انکوائری میں جب یہ چیزوں کو ثابت نہیں کر پائیں گے تو سوچیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے پراپر اس چیز کو لانچ کیا اور لانچ کرنے کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ جب دباؤ بڑھے گا تو عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. عمران خان کوئی جیل سے باہر نہیں آنے چاہے. کم از کم مجھے تو سال 2 سال تک عمران خان جیل سے باہر نظر نہیں آتے. اب یہاں پر ذرا اگلا معاملہ سنیے. وفاقی حکومت نے ججز کے خط کے معاملے کے اوپر انکوائری کرانے کا بھی اعلان کر دیا، جس کے بعد یہ جو ججز ہیں اب سننے میں آیا کہ ہاتھ پیر کافی لوگوں کے پھول رہے ہیں اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اوہو ہم نے تو خط لکھا تھا، یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا. اسلام آباد میں اٹارنی جنرل انور منصور جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی. ان کے ساتھ جو ہیں اعظم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز معاملے کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ کی میٹنگ کی. چیف جسٹس نے خواہش کا اظہار کیا کہ معاملے کے اوپر وزیر اعظم سے بھی مشاورت کی جائے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے فوری طور پہ ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور وزیر اعظم کی چیف جسٹس اور سینئر ججز سے ملاقات بھی ہوئی جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی اور ملاقات بڑے خوشگوار ماحول کے اندر ہوئی. انہوں نے کہا کہ ملاقات میں خط سمیت ٹیکس اور دیگر معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی. خط سامنے آیا تو اس کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بڑی دھوم تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. سب سے پہلے خط کی چھان بین ضروری ہے. سن لیجئے آئی نا شامت، جس کے لیے حکومت نے خط کے معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ چیف جسٹس نے بھی تحقیقاتی کمیشن بنانے کے اوپر اتفاق کیا ہے. سب سے زیادہ حیرانی اس بات کے اوپر ہے کہ جب آپ کسی کو خط پوسٹ کرتے ہو، کسی کو خط بھیجتے ہو تو خط جانے میں، اس کا رسپانس آنے میں 1-2 دن لگتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ خط متعلقہ اداروں تک پہنچتا، وہ پہلے پی ٹی آئی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ بھیجنے والوں نے ایک کاپی پی ٹی آئی کو جلد بازی میں جلدی بھیج دی، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جیل سے باہر ہوگا. یہاں تک انہوں نے ٹویٹر سپیسز کے اندر کہا کہ 21 تاریخ سے پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوگا. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور یقین دہانی کروائی کہ اس معاملے کی چھان بین ہوگی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی آوازیں آتی رہی ہیں. وزیر اعظم اور ان کا خاندان خود زیر عتاب رہا ہے. ایسا واقعہ ہے تو مستقبل میں اس کی روک تھام ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا اور وزیر اعظم جو ہیں ان کے خط کا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے. کابینہ اجلاس میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دے دیا جائے گا، جبکہ غیر جانبدارانہ شخصیت جو ہے وہ انکوائری کمیشن کی سربراہی بھی کرے گی. وزیر قانون نے کہا کہ کسی بھی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کرائی جائے گی، جبکہ انکوائری کی ٹی او آرز میں خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل کیے جائیں گے. تو اب آپ سمجھ لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے الزام لگا دے اور الزام کے بعد اس کو جواب دینا پڑے گا. بالکل ویسے ہی جیسے شاندانہ گلزار نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ تو کیا اسے کہتے ہیں مریم نواز کی میں نے خود آڈیو سنی ہے جس میں مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ ضلع شاہ کے اوپر سے گاڑی گزارو، اور جب ان کو ایف آئی اے کا نوٹس ملا تو وہ محترمہ بھاگ گئیں اور پشاور ہائی کورٹ سے جا کے ریلیف لے لیا. اسی طرح شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ مریم نواز نے میری $1,00,000 کی جو ہے وہ سپاری دی ہے، اور جب ان کو بلایا تو پہلے انہوں نے کہا میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، جب مجھے ادارہ بلائے گا میں ان کو ثبوت دوں گا. اور جب ادارے نے بلایا تو شیر افضل مروت نے وہاں سے یو ٹرن لے لیا اور کہا وہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا تھا. اسی طرح سے اب یہ جو ججز ہیں ان کے خطوط کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. ان سے بھی اب جب انکوائری ہوگی تو یہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے کہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ کسی کا بھی اٹھ کے کسی بھی ادارے کے اوپر الزام لگا دینا، اس کو بس اب ایسے ہی نہیں جانے دیا جا سکتا. اس کے اوپر پراپر طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے اور اس انکوائری کو جو ہے وہ پبلک کیا جانا چاہیے. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کی اوپن تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے اندر آئینی درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے، اور میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، جس میں سپریم کورٹ سے بااختیار کمیشن تشکیل دینے کی انکوائری کروانے کی استدعا بھی کر دی گئی ہے. ایک اور بڑی مزیدار خبر جو ہے میں اس وقت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں. علی امین گنڈا پور 9 مئی کے واقعات کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مجرم ہے، ملزم ہے، چلو ابھی تک ملزم سمجھ لیں آپ، لیکن مزیدار بات یہ کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت شہباز شریف یا دوسرے صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا.
پھر آپ دیکھیں کہ جب شہباز شریف جو ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں تو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر سے وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کو اپنے ہی صوبے کے لیے وفاق سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں تو وہ فوراً جاتے ہیں اور جا کر شہباز شریف کے گلے بھی لگ جاتے ہیں اور شہباز شریف سے پیسے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور باہر آ کر کہتے ہیں کہ بڑی خوش آئند قسم کی ہماری جو ہے وہ یہ میٹنگ رہی. مگر اس کے بعد جیل کے اندر سے عمران خان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے یہ اچھا نہیں کیا، خاص طور پہ شہباز شریف سے ہاتھ ملا کے اور ان کے گلے لگ کر اور یہ کہہ کر کہ میری میٹنگ بڑی اچھی رہی. اس کے بعد جیسے ہی ان کو سرزنش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو علی امین گنڈا پور کا بیان پھر سے بدل جاتا ہے. علی امین گنڈا پور اب کی بات جو رگڑا دیتے ہیں وہ نہ صرف شہباز شریف کو دیتے ہیں بلکہ جو محسن نقوی ہیں جو ہمارے پہلے وزیر اعلیٰ تھے ان کو بھی جناب جی رگڑا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محسن نقوی کو تو ہم کبھی قبول ہی نہیں کر سکتے کیونکہ محسن نقوی نے عمران خان کے اوپر یہ تمام مظالم جو ہیں یہ ڈھائے تھے، خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے اندر لوگوں کو جو اندر کروایا تھا یہ محسن نقوی نے کروایا تھا. محسن نقوی کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے، ہم کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن مزیدار کہانی آپ یہ سنیے کہ اس وقت محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے کی خبر جو ہے وہ سب سے زیادہ وائرل ہے. اب ذرا مزیدار خبر یہ سنیے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے مابین نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ دہشت گردوں کے متعلق بھی بات ہوئی ہے، امن و امان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. کتنی مزیدار بات ہے کہ مطلب جسے یو ٹرن کہتے ہیں نا وہ لینا تو کوئی پی ٹی آئی سے پوچھے. ملاقات میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ، ملاقات میں شانگلہ حملے کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم. محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور نے شانگلہ حملے میں چینی حکومت اور عوام اور مرنے والے چینی شہریوں کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا بھی اعلان کیا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اپنی ہی پارٹی گالیاں دے رہی ہے کہ تم نے ملاقات کیوں کی ہے. اور پھر اب دیکھنا آنے والے دنوں میں جس طرح یہ بغل گیر ہوئے تھے شہباز شریف سے، بالکل اسی طرح سے یہ دوبارہ سے اب گالیاں دیں گے محسن نقوی کو. اس موقع کے اوپر محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی شہریوں پر حملے کے عناصر قرار واقعی سزا سے نہیں بچ سکیں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ہر قسم کا ہم تعاون کریں گے تاکہ وہ ان کو پکڑ سکیں. تو اب آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. بہرحال میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، مطلب ایک طرف خط لکھتے ہیں پھر اس خط سے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر اس خط کے اوپر مشکوک باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر عمران خان کو باہر نکالنے کی باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے فوج کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، پاکستانی ریاست کو فنڈز نہ دینے کی بات کرتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں کہ اس شہباز گل اور آئی ایم ایف کے سامنے ہوئے احتجاج کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اور بعد میں اپنی ہی کی ہوئی بات سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ریاست نے خود کروایا تھا. اور پھر شہباز شریف سے بغل گیر ہوتے ہیں اور بعد میں آ کے شہباز شریف کو گالیاں دیتے ہیں. اور پھر محسن نقوی کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم ریڈ لائن لگاتے ہیں، جی ہم کبھی محسن نقوی کو سلام نہیں کریں گے، ان کی طرف منہ نہیں کریں گے، اور پھر انہی کے ساتھ گلے ملتے ہیں. اور اب ان کے اوپر گالیاں کب آتی ہیں تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے نیئر فیوچر میں باہر نکلنے کی کوئی امید نظر آتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور یہ جو 6 ججز والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ یو ٹرن لیتے ہیں مجھے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال آپ لوگ اس پورے معاملے کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.